नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे मसनून इस्तिखारे से मुताल्लिक़। इसके लिए ये बात समझ लें कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जब कोई बड़ा काम दरपेश हो, कोई अहम मसला दरपेश हो, हमने किसी बात का कोई फ़ैसला करना हो, मसलन किसी कारोबार के हवाले से या कोई रिश्ता तय करने के हवाले से या दूसरे लोगों के साथ कोई भी मामला तय करने के हवाले से, और उसके कई पहलू हमारे सामने हों, मुफीद भी मुज़िर भी, और कई किस्म के ख़तरात ख़दशात वो भी हमारे सामने हों, तो इन हालात में हमें ज़रूरत होती है कि हमारी कोई ऐसी रहनुमाई कर दे कि हम इस काम के तमाम मुस्बत पहलू हासिल कर सकें और इसके ख़तरात से, ख़दशात से और इसके जो मनफी पहलू हैं उससे हम बच सकें। क्योंकि इंसान अपनी अकल, अपनी सोच के मुताबिक और अपने समझ और मुशाहदे के मुताबिक जो भी फ़ैसला करता है, तो ये भी इंसान का तजर्बा है कि हर फ़ैसला वो कामयाबी पर मुश्तमिल नहीं होता। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा हर फ़ैसला अंजाम कार वो मुस्बत ही साबित हो। बहुत सारे फ़ैसले हमारे ऐसे होते हैं कि पहले हमारे उसके मुतालिक बहुत अच्छी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन जब वो मामला होता है तो उसके बहुत सारे ख़तरात ख़दशात जब सामने आते हैं, तो वही काम जिसके मुतालिक कभी हम चाह रहे थे कि ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा हो, लेकिन जब वो काम हो जाता है तो हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा काम ही ये था। तो ये इंसान की अकल और इंसान के तजर्बे और मुशाहदे का हाल है। तो ऐसे मौके पर ज़रूरत है कि हमारी कोई सही रहनुमाई करने वाला हो। इस मौके पर हमारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी भरपूर रहनुमाई की है। सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम अपने मसाइल का हल अपनी अकल से निकालते हैं और अपने मसाइल का हल लोगों की तरफ से और लोगों के ताउन से निकालने की कोशिश करते हैं। बाद में पता चलता है कि ये लोग तो हमारे साथ ख़यानत करने वाले थे, लोग तो हमारे साथ मुखलिस ही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसे मौके पर एक ऐसी ज़ात अक़दस से रहनुमाई लेनी चाहिए जो सब के लिए मुखलिस हैं और उनकी मालूमात और उनका इल्म और उनका मुशाहिदा, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ वो हम सब से ज़्यादा है, और वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है कि जब तुम कोई बड़ा फ़ैसला करने लगो, कोई बड़ा कदम उठाने लगो, तो उससे पहले दो काम कर लिया करो। तो जब भी दो काम कर लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसके मुस्बत पहलू अता फ़रमा देंगे और उसके जो मुज़िर पहलू हैं अल्लाह ताला उससे तुम्हारी हिफाजत फरमाएंगे। वो दो काम, या यूँ कह लीजिए कि दो सुन्नतें हैं। उनमें से पहली सुन्नत ये है कि तुम अपने मामले का लोगों के साथ मशवरा कर लो। और फिर आगे मशवरे के मुख्तलिफ़ उसूल हैं कि अपने खैर खा लोगों से मशवरा करो और मामला फ़ाहम लोगों से मशवरा करो, यानी उन लोगों से मशवरा करो जो आपके मामले को जानते भी हैं, और फिर उनसे मशवरा लेने के बाद फिर फ़ैसला करो कि मैं अब किसके मुताबिक अमल करूं। तो मशवरा चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो जब मशवरा कर लिया जाता है तो इस सुन्नत पर अमल करने की जो बरक़ात हैं, तो वो बरकतें हमारे काम के अंदर शामिल हो जाती हैं। एक काम तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये किया करो, और दूसरा काम इरशाद फरमाया कि इस्तिखारा कर लिया करो। इस्तिखारे के मुतालिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका जो तरीका बतलाया वो ये कि दिन में किसी वक़्त, दिन में या रात में 2 रकत नफल सलातुल इस्तिखारा की नियत से पढ़ लिए जाएँ, और जब वो नफल हम पढ़ लें उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो दुआ भी सिखाई है। तो उस दुआ के पढ़ लेने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है। और इस्तिखारे का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि हम अल्लाह ताला से गोया के मशवरा कर रहे हैं, अल्लाह से उसकी खैर तलब कर रहे हैं और अल्लाह की मदद अपने मामले के अंदर शामिल करना चाह रहे हैं। और जब इंसान अल्लाह से मदद मांग लेता है तो अल्लाह ताला ज़रूर उसके शामिल हाल हो जाते हैं। इस्तिखारे का एक फ़ायदा तो ये हुआ कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाती है, और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है
کہ جب کوئی کام استخارہ کر کے شروع کیا جائے تو اس کام کے بعد انسان کو پچھتاوا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو اس موقع پر دعا سکھائی ہے تو ہمیں وہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور اگر یاد نہ ہو تو ہمیں بر موقع جس وقت ہمیں یہ ضرورت درپیش ہو کسی کتاب سے دیکھ کر بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اب استخارے کی مزید اہمیت ہم اس دعا کے الفاظ سے جان سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو الفاظ سکھائے ہیں وہ اتنے جاندار الفاظ ہیں، ان کے مفہوم اور معانی اتنے جامع ہیں کہ اگر ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو جائے تو اندازہ ہو کہ استخارہ کرنا کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے اور کتنا مفید ہے۔ اب میں دعا عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ دعا ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم انت تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بہ۔ اس کے اندر دو جگہ ایک لفظ آیا ہے ھذا الامر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کام کا استخارہ کر رہے ہیں تو اس کام سے متعلق اپنے دل میں یہ خیال ہو، یہ تصور ہو، چاہے وہ رشتہ طے کرنے کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، یا کسی سفر کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی معاملہ ہے، تو جس کام سے متعلق ہم استخارہ کر رہے ہیں اس موقع پر ھذا الامر کا لفظ بول کر اپنے اس کام کا دل میں تصور کرنا ہے کہ یا اللہ یہ کام میرے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ہے۔ میں اب تھوڑا سا اس کے ترجمے کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں جس سے استخارے کی اہمیت کا پتہ چلے گا۔ اس میں پہلا جملہ ہے اللہم انی استخیرک بعلمک، جس کا مطلب ہے کہ اے اللہ میں آپ کے علم کے ذریعے سے آپ سے خیر طلب کرتا ہوں، واستقدرک بقدرتک، اور آپ کی قدرت کے ذریعے سے میں آپ سے قدرت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں آپ سے آپ کے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، انک تقدر ولا اقدر، یا اللہ آپ کو پوری قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، وتعلم ولا اعلم، یا اللہ آپ سب جانتے ہیں میں کچھ نہیں جانتا، وانت علام الغیوب، اے اللہ آپ کو تو غیب کی پوری خبر ہے کہ میرے متعلق غیب میں کیا ہونے والا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق یہ کام میرے لیے خیر ہے، میرے دین کے معاملے میں، میری معاش کے معاملے میں اور انجام کے اعتبار سے، اس کام کو میری قدرت میں دے دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور مجھے اس میں برکت بھی دیجئے۔ لیکن اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق اس معاملے میں میرے لیے کوئی شر ہے، کوئی نقصان ہے، میرے دین کے اعتبار سے، میری معاش کے اعتبار سے، میرے انجام کے اعتبار سے، تو پھر اس کام کو مجھ سے ٹال دیجئے اور مجھے اس سے دور کر دیجئے، اور میرے لیے خیر مقدر فرمائیے جہاں سے بھی ہو، اور مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے۔ اب ان الفاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہمیں جو تعلیم فرمائی ہے تو اس سے ہمیں ایک تو ہمارا معاملہ پیش نظر رکھا، اور دوسرا اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کی ذات کے متعلق نظریہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اس دعا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی ہم استخارہ کریں تو جن لوگوں کو عربی آتی ہے اچھی طرح، وہ تو عربی الفاظ پڑھ کر ہی ان کو پتہ چل جائے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر نہیں آتی تو پھر ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں اور ایک مرتبہ اس کا ترجمہ پڑھ لیں۔ دعا اور ترجمہ جب پڑھیں گے تو اس سے اپنے دل کے اندر اس کی اہمیت بھی آ جائے گی، اور کم از کم یہ پتہ تو چلے گا کہ ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے۔ اور اس کے لیے اتنا اہتمام کافی ہے کہ دن میں کسی وقت 2 رکعت نفل پڑھ لیے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ رات کو جب یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے کچھ دیر پہلے 2 نفل پڑھ لیے جائیں، اور اس کے بعد یہ بڑی یکسوئی سے، توجہ سے، دھیان سے یہ دعا پڑھی جائے، اور اس کے بعد اپنے پاک صاف بستر کے اوپر سو جائیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق خواب کے اندر کوئی اشارہ دے دیں، اگر اشارہ مل جائے تو اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور اگر ایک دن کچھ بھی پتہ نہیں چلا اگلے دن پھر کیا جائے، پھر کچھ پتہ نہ چلے دوسرے دن پھر کیا جائے۔ اس طرح 7 دن تک یہ استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اگر کوئی اشارہ مل جائے تو ٹھیک، اگر اشارہ نہ ملے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد معاملہ ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، استخارے کے بعد ہمارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ اب اس کے بعد وہ کام ہونا ہمارے لیے بہتر ہے یا نہ ہونا بہتر ہے، اب اللہ جانے اور اللہ کا کام جانے۔ اگر ہمارے حق میں اس کام کا ہونا بہتر ہوگا تو اس کام کے ہونے کے اسباب خود بخود بننا شروع ہو جائیں گے، اور اگر اس کام کا ہمارے حق میں نہ ہونا بہتر ہے تو اس کام کے ٹلنے کے اور اس کام کے ہم سے دور ہونے کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہٰذا جو بھی صورت پیش آئے ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے ہم اسی پہ راضی ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے لیے خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے لیے شر ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو ہم اپنے لیے شر سمجھ رہے ہیں، ان کے اندر اللہ نے ہمارے لیے بہت ساری خیر رکھی ہوتی ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ لہٰذا ہمیں اپنے علم پر، اپنی معلومات پہ بھروسہ کرنے کے بجائے استخارے کی صورت میں اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا کہ استخارے کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے تو ہمیں ذہنی طور پر پچھتاوا نہیں ہوگا کہ ہم نے جو کام کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، ہم ایسا نہ کرتے تو اچھا تھا، بلکہ استخارے کی برکت سے جو بھی ہوگا اسی کے اندر ہمیں خیر نظر آ جائے گی۔ اگر وہ کام ہم چاہ رہے تھے ہو جائے لیکن نہیں ہوا تو بہت جلد اس کے نہ ہونے کے جو مثبت پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے، اور اگر ہم چاہ رہے ہیں یہ کام نہ ہو لیکن پھر بھی وہ کام ہو گیا تو بہت جلد اس کے ہونے کے جو مثبت پہلو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرتے ہوئے ہمیں استخارے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ جو 2 سنتیں بیان کی ہیں، ایک مشورے والی سنت اور دوسری استخارے والی سنت، ہمیں اپنے تمام معاملات کے اندر ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ وقت کم ہو، ہم نے کوئی کام جلدی میں کرنا ہو اور کسی بات کا جلدی جواب دینا ہو، کوئی چیز خریداری کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں جلدی فیصلہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہماری تفصیل گزر چکی ہے۔ اس کے لیے ایک مختصر سی دعا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اللہم خیر لی واختر لی۔ اس کو مختصر استخارہ بھی کہتے ہیں اور دعا بھی کہتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر بھی اللہ نے بہت ساری برکات رکھی ہیں۔ جب ہمارے پاس وقت میں فرصت ہو تو ہمیں پورا مسنون استخارہ کرنا چاہیے، اور اگر فرصت نہ ہو، کوئی بات جلدی والی ہو، جلدی فیصلہ کرنا ہو، تو اس کے لیے کم از کم ہمیں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اللہم خیر لی واختر لی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اسلامک بیانات اور مسائل جاننے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں مفتی انصر آف آفیشیلز کو۔